बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर मैं अपने दौर को याद करूँ तो माल रोड जो था वो एक बहुत बड़ा तालीम का गहवारा था, जहाँ पे कि बहुत पुरानी बड़ी बड़ी किताबों की दुकानें थीं, जो कि मेरे ख़्याल में आज की नस्ल को अगर मैं कहूँ तो उनको पता भी नहीं होगा। और मैं आपको ईमानदारी से और यकीन से इस बात का गवाह के तौर पे कह रहा हूँ कि इन दुकानों के ऊपर खड़े होकर मैं किताबें ख़रीदने के काबिल नहीं था। हम लोग खड़े होकर पढ़ते थे और वो लोग हमें अकोमोडेट करते थे कि तालिब इल्म जो किताबें नहीं ख़रीद सकते वो खड़े होकर पढ़ लें और रोज़ जाया करें, बल्कि स्टूल भी दे दिया करते थे। और फिर वो किताबों की दुकानें नज़र आनी बंद हो गई। फिर एक जगह माल रोड के ऊपर दो बड़ी खूबसूरत जगह थी। एक वहाँ पे चाय और आइसक्रीम की दुकान थी, मैं नाम नहीं ले सकता। वहाँ बिठा कर हमें डॉक्टर एजाज़ अनवर साहब, जो कि तारीख़ दान हैं और कार्टूनिस्ट हैं, वो पढ़ाया करते थे और माल रोड पे हमें रेसेस बताया करते थे कि नस्लें जो हैं इनको इनकी शक्लों से पहचानने की तहज़ीबी एक कदर जो है, आर्कियोलॉजिकल कदर जो है वो कैसे होती है। फिर पाक टी हाउस के ऊपर तो आपको अब भी याद होना चाहिए, अब तो खैर वहाँ पे वो महफ़िलें नहीं जमती। अगर आपने किसी की महफ़िल में बैठना होता था तो आप पाक टी हाउस पे जाके बैठते थे, चाय पीते थे। एक वो दरमियान में जो अमीर लोग होते थे उनके लिए पेस्ट्री और पैटी की ट्रे आ जाती थी, जो कि शायद बहुत कम खाते होंगे लोग, लेकिन वहाँ पे आपकी महफ़िल जमती थी। अगर इसके बाद के दौर में आइए तो मॉडल टाउन में इशफाक साहब के घर के अंदर, वासिफ़ साहब के घर के अंदर जो महफ़िलें हैं वो जमा करती थीं और लोग जो हैं वो उनकी बातों से सुन के इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। अब दौर जिस तरह का आ गया है, मैं ये कहते हुए शर्मिंदा होता हूँ कि अगर आप किसी तालिब इल्म को ये कह दें कि सीधे हो के खड़े हो, तो ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, अपनी मिसाल दे रहा हूँ, तो यकीन कीजिए आपको नोटिस आ जाता है, वाई नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट यू। आज बात मैं करना चाहूँगा कि आज की नौजवान नस्ल के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो किसको अपना हीरो बनाए, हीरो वर्शिप कैसे करे। क्योंकि अगर मेरी नज़र में अगर हीरो वर्शिप ना हो तो इंसान का आइडियल नहीं होता, तो ये नहीं पता होता कि तो मैं रास्ते पे तो सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इस पे मंजिल क्या होगी, मैं कैसा बनूँगा, मैं 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की उम्र में कैसा बनना चाहूँगा। इस पर एक बहुत ही अच्छी मिसाल अपने मरहूम उस्ताद मोहतरम की देता हूँ। नईमी साहब जामे नईमिया में होते थे तो दरस हदीस करा रहे थे, तो उनसे जब ये गुफ्तगू इस तरह की हो रही थी तो हमने कहा उन्हें, शायद उस्ताद की क्या कहना चाहिए, तारीफ़ करते हुए या वाकई दिल से बात निकल गई हमारे मुंह से। हमने कहा हम नहीं, उस्ताद मोहतरम आप जैसे बनना चाहते हैं। डॉक्टर नेमी को अल्लाह करवर जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा बेटा आपके कदम मेरे कंधों पर होने चाहिए। अगर आप भी 25 साल बाद मुझ जैसे ही होंगे तो फिर एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। आपको चाहिए कि आप मुझ जैसे नहीं, मुझसे बहुत बेहतर और आला बने। अब इस बात को मेरे ख्याल में कुछ 35 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, मैं इस बात को मरने तक भूल नहीं सकता कि मेरे तालिब इल्म को मुझे देखते हुए मेरे कंधों पे खड़े होना। आज मैं किसी उस्ताद से या किसी अच्छे इंसान से बात करूँ ना कि आपके कंधों पे पाँव रख के मैंने आगे बढ़ना है, इसलिए मैं आपके पास हूँ, तो वो शायद मेरी महफ़िल मेरे से अपनी महफ़िल को रोशन करना भी ना चाहे। अपने गेस्टों से आज ये बात करेंगे कि जनाब आज का नौजवान जो है वो अपने सुपर हीरोज़ को कैसे ढूंढे। हसन निसार साहब हमारे साथ पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में यहाँ एक TV में तशरीफ़ लाए हैं, बहुत वार्म वेलकम इनको। और हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम मुफ्ती खलीकुर रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम खलीक साहब। वालेकुम सलाम। और अल्लामा मोहम्मद उस्ताद साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद भाई, खैरियत से आपकी इजाज़त से, क्योंकि हसन भाई हमारे साथ नहीं है, इनसे बात कर ले। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका। हसन भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल का जो नौजवान है ये अपना हीरो वर्शिप कैसे करे, कैसे बनाए, क्योंकि तारीख़ में अगर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम से लेके आप 1947 की तारीख़ देखें तो इसके अंदर आपको बड़े लूप नज़र आते हैं। आप अगर अपनी हीरो वर्शिप देखें तो अल्लामा इकबाल को ले लें, कायद आज़म को ले लें, मौलाना मदूदी को ले लें, डॉक्टर इसरार साहब को ले लें, सब के ऊपर कुफर के जो है वो फतवे हम लगा चुके हुए हैं। तो कुफर के फतवे लगने के बाद आज का बच्चा कहेगा कि जनाब मैं इनको अपना हीरो क्यों बना लूँ। सियासतदानों को देखें तो वो जो हैं उनके ऊपर जो केसेस चलते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। आज का जो नौजवान नस्ल है वो मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ चला जाए या क्या करे, असल हीरो ढूंढे कहाँ पे, किस रास्ते पे चले, क्या तरीका इख्तियार करे। हसन साहब, ये है जो आपको समझ लेनी चाहिए
کہ حضور کے علاوہ، جی، نبی پاک کے علاوہ، رسول اللہ کے علاوہ مسلمان کو ہیرو زیب نہیں دیتے. کیا بات. ٹھیک. بنانے کو تو آپ فلم کے ایکٹرز اور ٹی وی کے ایکٹرز کو بھی بنا لیں، کریکٹرز کو بنا لیں. وہ پسماندگی والی بات ہے، ذہنی پسماندگی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے، ہیرو اول و آخر ایک، باقی نہیں. اچھا رہ گئے یہ ہمارے سیاستدان اور موٹیویشنل سپیکرز، نوجوان نسل ان کو فالو کرے گی تو یہ ہیں کیا، بیچتے کیا ہیں؟ سیاستدان تو آپ کا 90% چور چکار ہے، ایکسپلائٹر ہے، جھوٹا ہے. جی. موٹیویشنل سپیکرز میں ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ یہ دور جدید کی بے شمار ایجادات میں سے ایک یہ بھی ہیں. امیر تیمور کا موٹیویشنل سپیکر کون تھا مجھے بتاؤ؟ بالکل بالکل. ظہیر الدین بابر در بدر ہو گیا، اس کا موٹیویشنل سپیکر کون تھا؟ محمود غزنوی کا. اچھا یہ تو ایک دنیا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہو ابراہم لنکن، ایک لکڑہارے کا بیٹا، اس کا موٹیویشنل سپیکر مجھے بتاؤ کون تھا؟ اچھا اسی طرح لا تعداد لوگ. نیوٹن کا موٹیویشنل سپیکر کیا بات ہے. آئنسٹائن کا کون تھا؟ اور ہیرو ورشپ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے شخصیت پرستی. یہ بت پرستی کی بدترین شکل ہے. اچھا اب پوچھو وجہ، اس سے بت پرستی بہتر ہے ہیرو پوجنے سے. ہوتا کیا ہے؟ آپ جب ایک بت کی وہ لوہے کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، لکڑی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، کسی بھی چیز کا بت ہو، اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے جو وہ خراب ہوگا. مجھے بتاؤ اس کے لیے آپ پاگلوں کی طرح بھاگے پھرو گے، یہ کرو گے وہ کرے گے، تو وہ تو بے جان چیز ہے. وہ پڑا ہے شیکسپیئر کا بت سامنے، بس. لیکن جب یہی کچھ آپ انسان کے ساتھ کرو گے، وہاں بھینٹیں چڑھاؤ گے اور یہ کرو گے اور وہ کرو گے، وہ تو پاگل ہو جائے گا. تاریخ میں تازہ ترین مثالیں ہیں جتنی چاہو میں گنوا دیتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایڈولف ہٹلر، مسولینی، آج کا ٹرمپ آپ کو نارمل آدمی لگتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہیرو ورشپ بندے کو، خاص طور پہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی. ہمارے ہاں بہت زیادہ اس لیے ہے، ویسٹ میں اب اس طرح کے ہیروز نہیں رہ گئے. ٹھیک ہے، وہ فلمی ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ انٹرٹینرز ہیں، پلیئرز ہیں، انٹرٹینرز ہیں. ہمارے ہاں یہ غلاظت اس لیے ہے کہ ہم نے، جو بر صغیر کا مسلمان ہے اس نے صدیاں گزاری ہیں ہندوؤں کے ساتھ. درست. اب اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ بت تو پوج نہیں سکتے، آپ بندو بھی پوجا شروع کر دیتے ہیں. میاں دن نعرے بجن گے. مجھے سمجھاؤ کبھی کون ہے یہ؟ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. ہوش کریں، یہ کیا ہے یہ؟ تو یہ موٹیویشنل سپیکر وغیرہ، باقی سیاستدان تو آپ کو ڈالنا ہی نہیں چاہیے. ہمارا تو سیاستدان ایکسیپشنز ہیں چند پوری تاریخ میں، باقی تو سارے چور چکار ہیں. 25 کروڑ کا ملک، اس کی بھاری ترین اکثریت 50% تقریباً پاپولیشن ہے کس پہ؟ پاورٹی لائن پہ، خط غربت پہ. What is this؟ یہ سیاستدان ہوتے تو ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں. انصاف صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں میں تو یہ سوچ سکتا ہوں، کہہ تو میں سکتا ہی نہیں ہوں کہ میں تو کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں. لیکن دوسری طرف آپ غور فرمائیے گا، یہ میں طنزاً نہیں سوال کر رہا، واقعی دل سے کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں جو آئیکونک ورژنس ہمیں ملنے چاہیے وہ ہمیں ممبر سے ملنے چاہیے. جو آئیکونک ورژنس ملنے چاہیے وہ ہمیں ریاست سے، سیاست سے ملنے چاہیے. اب سیاست دانوں کو دیکھیں تو ٹوٹل ٹک ٹاک ٹیمیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ دنیا بھر میں سفر بھی کرتی ہیں، رہتی بھی ہیں اور ان کو پروموٹ بھی کرتی ہیں. اب میں یہی بات میں ممبر کے لیے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. آج آپ ممبر دیکھیں تو وہ بھی ٹک ٹاک کی وجہ سے جو ٹک ٹاک لوگ ہیں وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ میں وہ ملینز کو انفلوئنس کر رہے ہیں. یونیورسٹی کے میں ٹیچر کو ایک دیکھوں
تو وہ تو بیچارہ نہ ٹک ٹاک کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی میڈیا ٹیم بنا سکتا ہے، نہ وہ لوگوں تک رسائی کر سکتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ کس طرح انفلوئنس کرے گا؟ اگر اب میں نے بحیثیت ایک استاد کے اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھانی ہو، ادب سکھانا ہو، فنون لطیفہ سکھانا ہو، لوگوں کی ایسی تربیت کرنی ہو جیسی کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کرتے تھے، یا وہاں سے سبق لینا ہو، تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ کس محفل میں جا کے اپنے بچوں کو بٹھاؤں؟ کس محفل میں خود جاؤں؟ اسی سے یہ جو ہمارا مولوی ہے، یہ جب انجیکشن آیا اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لاؤڈ سپیکر آیا اس میں شیطان بولتا ہے، اب سمجھ آتی ہے باقی شیطان ہی بولتا ہے اس میں، ہر چیز کے خلاف انہوں نے فتوے دیے. اسی طرح پہلا جب میڈیکل کالج بنا ٹرکی میں، انہوں نے کہا جی یہ تو مسئلہ ہوگا. او بھائی، ہیومن باڈی کی چیرا پھاڑی کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی یہ ہے کیا اور کیا، پھر علاج تک پہنچو گے. اب بھی یہی معاملہ ہے. تو اس لیے یہ ٹک ٹاک از پارٹ آف دا گیم. چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں. ہمارے زمانے میں بے شمار چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا، پھر آیا. یہ میں نے اپنے والد کی نشانی کے طور پہ یہ فون رکھا ہوا، اور لاکھوں کی آبادی میں ایک گھر میں فون ہوتا تھا. وائرلیس صرف سینسٹیو اداروں کے پاس ہوتی تھی. ہوں ہر بندہ وائرلیس سیل فون دی شکل چکی پھرتا ہے. بالکل. تو بھائی کو خدا کا خوف کرو کہ چاند پہ جانے کا تو تصور تھا. ایک زمانے میں ہمارے ہاں جب حج پہ لوگ جاتے تھے یا عمرہ پہ جاتے تھے تو ان کی واپسی کی امیدیں بس خال خال ہی ہوتی تھیں. طویل سفر کر رہے ہیں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ. یہ سب کچھ بدل گیا. اب مجھے ایک چیز بتاؤ، کوئی ایک چیز آپ کے ارد گرد ایسی ہے، یہ جو کنسٹرکشن ہے، جو ماڈرن کنسٹرکشن کس نے دی آپ؟ ویسٹ نے. سیمنٹ آپ کا کسی عالم دین نے ایجاد کیا ہوا ہے؟ نہیں. اسی طرح یہ فیزز آتی ہیں گزر جاتی ہیں. دیکھو پاکستان میں ٹی وی نہیں تھا. آئی واز اے ویری اسمال کڈ جب ٹی وی آیا. او ہو 9 بجے بند، فلانا ٹمکانا، یہ وہ. اب آپ اتنے سے سیل فون پہ جو چاہو، ادھر ٹرمپ تقریر کر رہا ہے آپ دیکھ لو، ادھر مریم شاپنگ کر رہی ہے آپ دیکھ لو. تو یہ زندگی ہے بھائی. اور یاد رکھنا، جس کو یہ شریعت کہتے ہیں، لفظ ہے شریعہ کا مطلب ہے مسلسل بہتا ہوا پانی، جو اگر چند دن کے لیے رک جائے تو پھر وہ کریہا. اب باقی آپ نے جو کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ کی بات کی ہے، تو وہ تو بھائی صاحب وہ اساتذہ تو ہیں ہی نہیں، وہ ان کی عزت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ایک بڑے گیپ کے بعد نصرت فتح علی آیا تو کدھر پہنچ گئی موسیقی. کبھی رفیع صاحب تھے، انڈیا کی بات کریں، رفیع صاحب تھے، ہیمنت کمار تھے، مکیش تھے، منا ڈے تھے. آج سننے کو دل نہیں کرتا. کبھی ہمارے یہاں سلیم رضا تھے، مہدی حسن تھے، منیر حسین تھے، کس کا نام لوں میں، نور جہاں تھیں. اب وہ بالکل ہی یار سر پیڑ رہ گئی ہے، ٹانگوں سے گاتے ہیں. یہ کبھی یہ اس طرح کی جو کچھ اپنے ارد گرد جس طرح کی زندگیاں آپ دیکھتے ہو، اندازہ ہے کہ ویسٹ نے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا اور آپ کو کہاں پہنچا دیا. سو یہ ہم جیسے لوگ، ہم جیسی قومیں ٹھٹری ہوئی ہیں، منجمد قومیں ہیں، وہ گرو کر رہے ہیں. ہر روز ایک ایسی ایجاد آتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے پڑھا ہے کہ دے ہیو ڈسکورڈ اے پلانٹ جس کو انہوں نے نام دیا سپر ارتھ. وہ کرۂ ارض کی 100% کاپی ہے اور سائز اس کا سینکڑوں گنا زیادہ ہے. سو اساتذہ تھے تو ان کا احترام تھا، ان کی عزت تھی، ان کی شہرت تھی، اور وہ لیجنڈ سے. لیکن اب استاد رہا نہیں. ان کے تو پی ایچ ڈی کے مقالے چوری کے نکلتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جماعتوں کی سپورٹ سے مختلف پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں یا جن کا وہ اثر رسوخ ہوتا ہے یونیورسٹیز وغیرہ، یہ موسٹلی نہ انہیں لکھنا آتا ہے نہ مجھے
کبھی مجھے بتانا فون کر کے، آپ مجھے بتا دو کیا عوام یہ کہتی ہے، عوام یہ مانگتی ہے، عوام یہ چاہتی ہے؟ کبھی سنا کہ عام آدمی یہ چاہتی ہے، عام آدمی یہ کرتی ہے؟ وہاں وہ مذکر ہے، یہاں وہ مؤنث ہے. یار کو خدا کا خوف کرو. تو قرآن کی وزڈم جو میں نے پڑھی ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ، مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ جس میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. کوئی نارمل ہم ہر وہ چیز جس پہ ہم بڑ کرتے ہیں وہ ویسٹ میں ہے، اور ویسٹ مریخ اور چاند اور خلا میں ٹماٹر اگا رہا ہے. تو چکی پھر وہ اپنا سارا کچھ، لفظوں کا مطلب نہیں پتا. بہرحال نبی بات. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. خلیل آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے جو حسن نثار کہہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیرو ورشپ پہ بات کی تو ورشپ کا تو لفظ ہی غلط ہے نا انسان کے لیے. جہاں تک بات ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آئے اور پیروی کس کی جائے، اچھا، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیروی کس کی جائے، پیروی کیسے کی جائے، ٹھیک، اور پیروی کروانے کا آغاز کون کرے. اچھا اچھا، پیروی کس کی جائے؟ جی، قرآن بتاتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرنی ہے وہ کیسے کی جائے؟ وہ جماعت صحابہ ہے کہ صحابہ نے اپنے رسول کی پیروی کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب محمد اختارہم اللہ لصحبت نبیہ والاقامت دینہ. جس نے بھی پیروی کرنی ہے وہ صحابہ کی پیروی کرے، کیونکہ اللہ نے صحابہ کو رسول کی مجلس کے لیے، صحبت کے لیے چن لیا تھا. اور یہ جماعت صحابہ دنیا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. بڑی مفصل حدیث قول عبداللہ بن مسعود کا. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں محسوس کر لیا تھا کہ یہ پیروی کے معاملے میں امت ڈی ٹریک ہوگی، تو انہوں نے اس وقت اس کی تائید کر دی تھی. تو پیروی ہوگی اطیع اللہ اطیع الرسول. کیسے ہوگی؟ صحابہ کی طرح ہوگی. اب پیروی کروائے گا کون؟ اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم تو ہر نماز میں پیروی کی بات کرتے ہیں. ہماری شناخت، ہمارا دین اوپر والوں کی پیروی کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں. اب پیروی کون کروائے گا؟ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندہ فطرت سلیمہ پہ، فطرت اسلام پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کے والدین اسے مجوسی، نصرانی، یہودی، عیسائی جو بھی بنا دیتے ہیں. ماحول اسے خراب کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب پیروی کروانے کا آغاز والدین کرتے ہیں. تو والدین کو اس مقام پہ ہونا چاہیے جہاں ان کی پیروی کی جا سکے. پھر والدین کے بعد مقام آتا ہے درسگاہ کا. درسگاہ میں اساتذہ اس مقام پر ہونے چاہیے جہاں ان کی پیروی کی جا سکے. حضور اقدس ایک لفظ ہے جیسے چیئر پرسن، چیئر وومن. تو جب ہم کسی ادارے کے بڑے آدمی کو کہتے ہیں چیئر پرسن تو اس میں کرسی کا کوئی کردار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کرسی تھوڑی کہہ رہے ہیں. اسی طرح جب ہم ہیرو ورشپ کہتے ہیں تو اس میں ورشپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا. یہ ایڈیومیٹک انگلش ہوتی ہے. اگر ہمارے لوگ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تو پھر میں اِنَّ لِلَّهِ ہی پڑھ سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں. میرا سوال تھا ہیرو ورشپ سے، ایجادات سے نہیں. ہیرو ورشپ کرنے کے لیے کون سا کردار ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مفید ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو حسن نثار صاحب نے کی ہے کہ جو شخصیت ہے جس کی اتباع کی جا سکتی، جسے فالو کیا جا سکتا ہے، وہ رسول پاک ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ قرآن کریم کی آیات اور بھی بہت ساری جگہوں پر آیات ہیں. یہ اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے حضرات صحابہ اکرام ہیں، ان کی جو اطاعت، جیسے ابھی مولانا بات کر رہے تھے، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، یہ کامن بات ہے. کامن بات کو ریپیٹ کر کر کیا کریں گے؟ آپ آج بتائیں کیا کریں. میں عرض کر دیتا ہوں.
جب حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں خیال اسی پہ گرا لگا رہے ہیں، اسی پہ گرا لگا رہے ہیں، لگانے دیں۔ میں نہیں بات سن لینا، میں نہیں بات کرتا ہوں، میری بات ہم آپ کی تو سنتے ہیں۔ دیکھیں نہیں میری کہاں سنتے ہیں، میں تو بہت سادہ آدمی ہوں، آپ نے حسن نثار صاحب کی سنی ہے، ڈاکٹر صاحب کی سنی ہے، میری بھی گزارش سنیں، میں تو ایسے صرف گزارش کرتا ہوں، اپنی رائے دیتا ہوں، نہ اسے مسلط کرتا ہوں، نہ سختی اور شدت کے ساتھ، میں گزارش کر رہا ہوں۔ سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، اور اسی میں ہدایت، سارا کچھ اسی میں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو اطاعت ہے وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامل کی انہوں نے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ جب قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں گے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کی بات ہوئی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ میں کہا کہ صحابہ کے بعد بھی ہے لیکن احسان یعنی مشروط کر دیا گیا۔ اب بات آگے سن لیں، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم اپنی نالائکیوں کا جو غصہ علماء پہ مولویوں پہ نکالتے ہیں، میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، چلیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے، اس کے ذمہ دار علماء ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے، آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان سے باہر چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، آپ فن لینڈ میں چلے جائیں، آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ اخلاقیات ہم کہتے ہیں، وہاں پہ اخلاقیات کیوں ہیں، وہاں پہ اخلاقیات مولوی نے کیوں نہیں بگاڑے؟ مجھے آپ اس کا پہلے جواب دیں، پھر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ قانون کی وجہ سے جی، قانون کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نالائکی قانون کی، سن لیں نا، وہاں پہ ایک سن لیں، جملہ تو پورا کرنے دیں۔ جی جی حکم کریں۔ قانون کی وجہ سے انہوں نے آپ کو وہاں پہ انٹری نہیں دی۔ جی چلیں میں مان لیتا ہوں، اس کا یہ بات تو طے ہو گئی، انہوں نے آپ کو الگ رکھا ہے اور اپنے معاشرے کو الگ رکھا ہے۔ بلال بھائی ہماری سن لیں، بلال بھائی سن لیں، بلال بھائی سنیں، ہماری انٹری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، میں مان لیتا ہوں، نہیں نہ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو سن لیں، اس بات کا مطلب یہ ہے آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ علماء نے وہاں پہ معاشرے کو تباہ نہیں کیا، وہاں پہ معاشرہ تباہ نہیں ہوا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں میں تو بات آپ کی بات کے اوپر بات کر رہا ہوں نا، جیسے حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں، سپیکر کی بات کی، دیگر باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جی مولویوں نے تباہی، ہم اپنی نالائکیوں کا جب سارے کا سارا غصہ مولویوں پہ نکالتے ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہاں تک تو مولوی گئے نہیں، وہاں تک تو مولوی پہنچے نہیں۔ آپ ایک استاد ہیں، سنیں، آپ ایک استاد ہیں نا، نہیں پہلے مجھے اس بات کا جواب دے دینا، وہاں پر تو مولوی پہنچا نہیں، وہاں پہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اچھا آپ نے جواب دیا کہ قانون ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ پاکستان میں قانون دانوں کی نالائکی ہے نا، تو آپ وہ ان کی جو نالائکی ہے آپ اس کے اوپر مولویوں کے اوپر تو نہ ڈالیں۔ جملہ کہہ سکتا ہوں وقفے پہ جانے سے پہلے؟ جی ہمارے پاس اس وقت ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو سوال کو کمپریہینڈ کر سکیں، جواب کو دینا جو ہے وہ تو پتہ نہیں کون سا زمانہ آئے گا جب جواب ہوگا۔ پہلے تو سوال کو کمپریہینڈ کرنا سیکھیں، لفظوں کے معنی سیکھیں۔ ایک لفظ کے معنی میں اگر اختلاف کر سکتے ہیں بغیر سمجھے تو پھر وہ ہیرو ورشپ جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جو ہمارے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موٹیویشنل سپیکرز نے کیوں جگہ بنائی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو ہٹ کرنے میں ابھی تک ناکام ہے جو کہ ہمارا مقصد ہے، اور وہ مقصد خلیل بھائی یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ کس راستے کو دیکھے، وہ کس شخصیت پرستی کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنا آئیکونک ورژن کس چیز کو بنائے جس سے کہ وہ نیوٹرل رہ سکے، پروگریسو رہ سکے، عقل مند رہ سکے، انٹلیکچول رہ سکے، با ادب رہ سکے، ادبیت کی طرف جا سکے، فنون لطیفہ کی طرف جا سکے اور کریٹو ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی میں ایک پہلے چھوٹی سی بات کا جواب دے کے آگے جاؤں گا۔ ہیرو ورشپ پہ آپ نے جواباً بہت اچھی بات کی اور خود میرے نالج میں اضافہ ہوا، تو میں نے ہیرو ورشپ کو صرف لٹرل میننگ کے حوالے سے دیکھا، میری طرح لاکھوں لوگ بھی اس کو لٹرل میننگ کے حوالے سے دیکھیں گے، اس لیے وہ بات تھی۔ ایک اگلی بات جو آپ نے کہی، یہ چھوٹے تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک بڑے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہماری مجلس میں جب ہمارے بڑوں میں ہمارے اساتذہ، ہمارے دانشور، ہمارے مفکر، ہمارے والدین، ہمارے ہمسائے، ہمارا سماج، سارے آ جاتے ہیں۔ ہم جب علماء، خیر ہم تو طالب علم ہیں، جب بیٹھتے ہیں کئی بات ہوتی ہے نا
کئی دفعہ جب ہم اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ڈال رہے ہوتے ہیں، یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، اور ایک داعی کا کام یہی ہوتا ہے ایک مسلمان کا کہ وہ اپنا بھی آپریشن کرے، اپنی کمی کوتاہیوں پر بھی وہ نظر ڈالے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں یار یہ چھوٹوں کی کمزوری ہے۔ میں وہاں اختلاف کرتا ہوں، یہ چھوٹوں کی کمزوری نہیں ہے۔ سوال یہ چھوٹوں میں کمزوری آئی کہاں سے؟ اکثر اوقات دیکھیں گے چھوٹوں میں کمزوری آتی ہے بڑوں سے، چھوٹوں میں کمزوری بڑوں سے آتی ہے۔ بڑوں کی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے جسے باقاعدہ چھوٹے شعوری طور پر لے لیتے ہیں یا غیر شعوری طور پر اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میاں بیوی، سمجھ آ گئی بات، اب موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں اس کا مطلب وہی حل ہیں اس کا؟ دیکھیں نہیں، میں موٹیویشنل سپیکر کی بالکل نفی بھی نہیں کرتا، جی، اور ہر موضوع پہ ہاتھ ڈالنا جس کا ان کو پتہ نہ ہو میں اس کی حمایت بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ موٹیویشنل سپیکر بڑے بڑے اچھے بھی ہیں اور بندے کو موٹیویٹ کرتے بھی ہیں۔ دیکھیں نا، ہر بندے کا اپنا ایک لیول، اپنی ایک سطح ہے، لیکن اگر موٹیویشنل سپیکر اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیں کہ یوٹیوب پہ آ کر بس کماؤ پوت بنے، کمانا کیسے ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، تربیت نہیں، کردار نہیں۔ سپیکرز میں آپ علماء کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ جو بھی آئیں گے اگر اس میں علماء ہیں، وگرنہ مجھے آج تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا ہے کماؤ پوت کہ صرف کمائیں، حلال حرام کی تمیز ختم کر کے۔ حلال حرام کی کیا مطلب تمیز؟ مطلب آپ کو ایسے موٹیویشنل سپیکر ملتے ہیں جو آپ کو باقاعدہ وہ کمائی کی وہ راہیں بتاتی ہیں جو شریعت مکمل طور پہ حرام سمجھتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کریں۔ نہیں، بزنس پلان تو نہیں دیتے نا موٹیویشنل سپیکر؟ نہیں، بزنس پلان نہیں، پورا آپ کو روڈ میپ دیتے ہیں۔ تو خیر، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا کہ چھوٹے تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہمارے بڑے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بڑوں کے اندر سب سے بڑا کردار والدین کا ہے۔ جب تک میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ٹھیک نہیں ہوں گے، آگے مسئلہ نہیں چلے گا۔ تو سید بھائی، کیا راستہ اختیار کرنا ہے نوجوان نے؟ یہ تو میاں بیوی اور بڑوں کا معاملہ ہو گیا، اب اگلی بات دیکھیں، سادہ سا آسان سا حل یہ ہے بلال بھائی، ہمیں اسلامی جو اقدار ہیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ پڑھائی تو جا رہی ہیں، لیکن وہ ہمیں کون پڑھا رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ ہمیں یا ہم نے اب یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پڑھی تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سارا جو بگاڑ ہے وہ عمل میں ہے۔ کن سے پڑھی؟ آپ نے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں نا، اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں نا۔ بات یہ ہے، دیکھیں میں اس کی آپ کو مثال سن لیں بات، خدا کی قسم بلال بھائی سنیں تو صحیح یار، میری بات تو سنیں تو صحیح نا۔ آپ کی بات میں میں آپ کی بات کو پرسیو کر رہا ہوں نا، مجھے بتائیں پڑھاتا کون ہے اسلامی تعلیم؟ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کتنی دفعہ پڑھاؤں، کیوں نہیں پہنچی؟ گزارش یہ ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ صرف تعلیم کی حد تک ہے، پریکٹیکل نہیں ہمارے پاس۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، فزکس کا کون سا پریکٹیکل ہے، بیولوجی کا کون سا پریکٹیکل ہے، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، بھائی پریکٹیکل ہیں، بھائی پریکٹیکل ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں میری بات سن لیں، میری بات تو سن لیں۔ جب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور لیکن ہم صفائی معاشرے میں نہیں کر رہے، ٹیچر بتا رہا ہے کہ جناب یہ صفائی نصف چنگم نکالتا ہے، وہ بچے کے سامنے پھینک رہا ہے۔ باپ گھر میں بیٹھ رہا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا، بچے کو بتا رہا ہے، فون پہ خود جھوٹ بول رہا ہے۔ تو علم تو ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، اسلامی تعلیمات تو ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، لیکن پریکٹیکل نہیں ہمارے پاس۔ پریکٹیکل کا نہ ہونا، کس نے دینا ہے پریکٹیکل؟ دیکھیں اس کی وضاحت تو ہو چکی ہے، آغاز تو گھر سے ہوگا، والدین سے ہوگا۔ بچے کبھی بھی وہ نہیں کریں گے جو آپ کہیں گے، بچے وہی کریں گے۔ سنیں، نہیں سن لیں، میں نکال نہیں رہا، میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے بچے وہ کریں گے جو آپ خود کریں گے، جو کہیں گے وہ نہیں کریں گے۔ آغاز گھر سے ہوگا، درسگاہ ماں ہوگی، باپ ہوگا، جب قول و فعل میں تضاد ہوگا بچے کچھ نہیں سیکھے گا۔ اچھا آگے سنیں، یہی بچہ آگے درسگاہ میں تو بعد میں جائے گا نا، ٹیچر کے پاس تو بعد میں جائے گا۔ جیسا ماحول ملے گا گھر سے پھر درسگاہ میں، پھر آپ تو بات یہ ہے کہ بگاڑ، پتہ بات کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہو گئی نا، ختم ہو گئی بات یار۔ بلال بھائی سب کی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی نلائکیاں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے، دوسرا تیسرے کے اوپر ڈال رہا، اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم و عمل میں تضاد ہے، بلال بھائی علم و عمل میں تضاد ہے۔ ہمیں کوئی روڈ میپ دیں گے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کس راستے پہ چلا جائے، اس کا جواب ہے یا نہیں اگلے سیگمنٹ میں لیتے ہیں، وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی تک اس معاملے میں
تجسس کا شکار ہوں کہ میں نے اگر بحیثیت استاد اپنے بچوں کو یا بحیثیت والد اپنی اولاد کو ایک روڈ میپ دینا ہے کہ وہ کس طرح ایک اخلاقی شخصیت بن سکیں اور ایک ایسی علمی شخصیت بن سکیں جو کہ آنے والے مستقبل کے لیے قابل قبول ہو، تو میں نے کیا روڈ میپ کیا بنانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، بات یہ ہے آپ جتنے روڈ میپ کھینچ دیں، جو مرضی پیراڈائم آپ چوز کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بات یہ ہے کہ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے۔ آپ کسی جگہ کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس جگہ سے گند کو صاف کرتے ہیں، اچھا، پھر اس کو آراستہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گند کو کیسے صاف؟ اب میں بتا رہا ہوں، جب تک میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اخلاقیات سے آراستہ ہو جائے اور علم کی دنیا میں بھی بڑی پیک لیول پہ گند کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہاں تو گند خود ہم پھیلا رہے ہیں۔ گند کیا گند پھیلا رہے ہیں مثلا؟ آپ کے مین سٹریم میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا کیا دکھا رہے ہیں آپ کو؟ اب دیکھیں، نہیں دیکھیں نا، اس وقت بے حیائی، حرام خوری اور تشدد، بات بات پر جان لینا، یہ ساری چیزیں میڈیا کی نحوست سے آئی ہیں۔ اب مجھے بات کرنے دیں۔ تشدد آپ کہہ رہے ہیں؟ تشدد جی تشدد، جی ابھی دو بھائی اکٹھے مرے ہیں ایک ساتھ، یہ کیا ہے؟ بات پہ صرف وہ تشدد ہے؟ ہاں، گفتگو تشدد نہیں ہے؟ گفتگو بھی تشدد ہے، گفتگو بھی تشدد ہے، لیکن بات یہ کہ جب آگے سے ایک بات کرے گا تو اس کے لیول پہ آ کے جواب دینے کا اختیار شریعت نے مجھے دے رکھا ہے۔ اب میری بات مکمل ہونے دیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ جب تک اس قوم کے معاشرے سے، سماج سے، گھروں کے اندر سے یہ جو انڈیلا گیا گن مین سٹریم میڈیا کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، یہ آپ صاف نہیں کرتے، آپ اخلاقیات سے پیراستہ نہیں کر سکتے۔ آخری بات جی ہماری درسگاہوں کے اندر علم کے نام پر معلومات دماغ میں ٹھوسی جا رہی ہیں اور دل پر کوئی تربیت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہو گیا حضور۔ اصل کام یہ کہ آپ دل پر توجہ دے کے اس کی تب تک تربیت نہیں کریں گے، محض دماغی معلومات آپ کو مارکیٹ میں تو لے جا سکتی ہیں لیکن اخلاق سے آپ کو پیراستہ نہیں کر سکتے۔ حضور اقدس دیکھیں، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انہیں فالو کریں، انہیں کی پیروی کریں۔ دوسری بات سنیں، اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے خود غرضی کا خاتمہ کریں، مفاد پرستی کا خاتمہ کریں، وہ ہوگا تربیت کے ساتھ۔ کون دے گا؟ وہ تربیت کے ساتھ۔ دیکھیں تربیت، جیسے پھر آپ کہیں گے آپ بات دوبارہ کر رہے ہیں، وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں، تربیت کیسے ہوگی؟ گھر سے سٹارٹ ہوگا۔ والدین جو ہے اپنی عملی صورت وہ بچوں کو پیش کریں، پھر بعد میں وہ درسگاہوں میں آئیں گے، تعلیم گاہوں میں آئیں گے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ مفاد پرستی، خود غرضی، یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمام جو ادارے ہیں، تمام جو افراد ہیں، وہ اپنی پہلے خود اصلاح کریں، پھر وہ معاشرے کی اصلاح کی طرف آئیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ میں صرف آخری جملہ اس پہ کہوں گا کہ اگر کسی نے اخلاق، تربیت اور اعلیٰ معیار زندگی کے دیکھنے ہیں تو وہ جاپان کے اسکولوں کو ایک کیس اسٹڈی بنائے، وہاں پہ جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ بچوں کو تربیت دینے کے لیے وہ کیا ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، فلسفہ بھی بہت جھاڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کہنا کیا ہے، ہمیں کس طرح سے کہنا ہے، اور جو آنے والی نسل ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں کون سے ٹول استعمال کرنے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت سادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کامیاب ممالک ہیں اخلاقیات میں، علم میں، ان کے پاس جائیں اور ان کی کیس اسٹڈی دیکھیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک چھوٹا سا جملہ سے فرض کر رہا ہوں کہ اسکولوں کے اندر جینیٹیریل سروس کوئی نہیں ہے جاپان میں، وہاں پہ تمام لوگ اپنا کیا ہوا گند جو ہے وہ خود صاف کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے۔